बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम। सच सवेरा प्रोग्राम में सच टीवी देखने वालों के सामने जनाब सच सवेरा की टीम के हमरा। और आज की सुबह इतनी खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़िंदगी बख़ैर कहने की शायद हिम्मत नहीं रखती हूँ, क्योंकि आज हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सुबह इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि रोज़ हुआ करती है। आज के दिन का आगाज़ जो है वो कुछ सोगवार है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया दो वाक़यात के पेश नज़र, एक बनू में और दूसरा कराची में जो आज सुबह पेश आया है, जिसमें बहुत से हमारे प्यारे पाकिस्तानियों की कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। कुछ लोग ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे, और कुछ ताहाल ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, मुब्तला हैं, एक जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह करे जनाब के जो लोग ज़ख्मी हैं वह इंशाअल्लाह सेहत याब हो जाएँ, और वो बिल्कुल भी जो है वो इस वाक़े की नज़र जो है उनकी जाने ना हो। और ऐसे कितने ही वाक़यात जो आए दिन हमारे प्यारे मुल्क की जड़ें जो हैं खोखला करने में के लिए नज़र आते हैं हमें, और ऐसे बहुत से लोग जो हैं जो इस काम में अपनी भी कीमतें जाने ज़ाया करते हैं, और बहुत सारे दूसरे लोगों की जानों का ज़िया भी अपने सर लेकर फौत होते हैं। उनको हम शहीद तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, बल्कि वो लोग तो मुसलमान कहने के भी बिलाशुबा हकदार नहीं हैं। सो जनाब, ऐसे कितने ही वाक़यात जिनसे हम लोग रोज़ गुज़रते हैं, और ऐसे कितने ही वाक़यात जो हमारे दिल को छन्नी कर देते हैं, जो कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में अब हर दूसरे दिन जो है वो होते हैं, और जिससे ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का इमेज जो है ख़राब होता है, बल्कि हम पाकिस्तानियों के दिल को भी अंदर तक, बहुत अंदर तक जो है, जैसे अंदर तक दुख उतर रहा होता है, ऐसी हमारी कैफियत होती है। लेकिन कोई भी ऐसा वाक़या हम पाकिस्तानियों की हिम्मत को, हौसले को कभी भी पस्त नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अगर आज की इब्तिदा खूबसूरत नहीं है तो हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपनी ढारस को मज़ीद मजबूत करना है, हमने इंतहा खूबसूरत बनानी है, हमने इंतहा को अरूज पर लेकर जाना है। इस बात के पेश नज़र भी कि आज की इब्तिदा इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मुसलमान कौम हैं, हम एक ज़िंदा और जावेद कौम है। हमने ऐसे वाक़यात के पेश नज़र अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को जो है वो कभी भी नहीं गिरने देना है। सो प्लीज़ डोंट लूज़ होप। मायूसी कुफ्र है, मुसलमान के लिए बस एक बात ही कह देना बहुत काफ़ी है। ऐसा कोई भी वाक़या जो है हमें मज़ीद जो है कमज़ोर नहीं कर सकता, बल्कि ऐसी सिचुएशन में तो ख़ुद को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, ताकि अपने साथ साथ हम अपने प्यारों को भी संभाल सकें। तो ख़ुद को भी संभाल लीजिए। जब आप ख़ुद को संभाल लेंगे तो अपने प्यारों को भी और अपने प्यारे पाकिस्तानियों को भी संभाल लेंगे। जनाब, इसी बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और मैं कहना चाहूँगी, ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत नेमत है। अल्लाह ताला की जितने भी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं, जितनी भी नेमतें, बेशबहा नेमतों से जिससे उसने हमें नवाजा है, सबसे खूबसूरत नेमत है ही ज़िंदगी, और फिर सेहत। तो जनाब, ऐसे लोग जो अपने साथ दूसरों की ज़िंदगियों को भी निगल लेते हैं, बिलाशुबा वो लोग कुफ्राने नेमत के मुर्तकिब जो है वो होते हैं, और वह बिल्कुल भी शुक्रगुज़ार नहीं होते। क्योंकि जो लोग सच्चे शुक्रगुज़ार होते हैं वो ना सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत से बहुत प्यार करते हैं, ज़िंदगी की बहुत कदर करते हैं, बल्कि अपनी सेहत से भी बहुत प्यार करते हैं। और वही सच्चे शुक्रगुज़ार लोग होते हैं जो ज़िंदगी से और अपनी सेहत से बहुत मोहब्बत रखते हैं, जो ख़ुद से मोहब्बत रखते हैं। और अगर आप ख़ुद से मोहब्बत रखते हैं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी हैबिट जो है वो अपनी डेली लाइफ रूटीन में डेवलप नहीं करेंगे जिससे आपकी सेहत को कोई ख़तरा हो। कोई ऐसी लत साथ नहीं लगाएंगे जिस तरह ड्रग्स, दहशतगर्दी के बाद जनाब हमने जिस तरह दहशतगर्दी के हवाले से जनाब दूसरों की ज़िंदगी निगल लेते हैं, इसी तरह एक अपनी ज़िंदगी निगलने की और ख़ुद को मतलब रोज़ाना टॉर्चर करने की, और स्लो पॉइजनिंग जिसे हम ड्रग्स कहते हैं, सो ये भी हम अपने साथ दहशतगर्दी ही करते हैं। आई वुड से कि हम अपने साथ जो थोड़ा थोड़ा पॉइज़न ख़ुद को रोज़ देते हैं, कभी सिगरेट नोशी की सूरत में, कभी शीशे की सूरत में, कभी मंशियात की डिफरेंट फॉर्म्स की सूरत में। सो ये हम वो दहशतगर्दी जो ख़ुद अपने साथ रोज़ पता नहीं बारहा कितनी बार करते हैं। सो हम लोग शुक्रगुज़ार वो लोग नहीं होते हैं जो मंशियात के आदी होते हैं। मेरा इशारा बिल्कुल जनाब एंटी ड्रग्स डे की जानिब है। आज 26 जून को पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत आलमी यौम इंसदाद मंशियात ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। हर साल 26 जून को जो है ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है, और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी में
1987 میں اس دن کو منانے کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور اس دن کو منانے کا مقصد منشیات کی روک تھام کے حوالے سے پوری دنیا میں کے لوگوں میں جو ہے شعور و آگہی بیدار کرنا ہے۔ جناب پاکستان سمیت ایشیا میں 2 کروڑ 10 لاکھ خاندان براہ راست منشیات سے متاثر ہوتے ہیں، اور صرف پاکستان میں اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ان لوگوں کی تعداد جو کہ منشیات کے عادی ہیں، جن میں 20,000 تعداد خواتین کی بھی ہے۔ تو اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں، جو لوگ مطلب خود کش بم حملوں میں اپنی اور دوسروں کی زندگی نگلتے ہیں، یا صرف ہم وہ لوگ جو منشیات کی عادی اپنی بات کیا کریں اگر صرف ان لوگوں کی، تو وہ خود کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ ان ساری باتوں سے نمٹنے کے لیے جناب دہشت گردی کے ساتھ ساتھ منشیات بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اور ان سبھی چیلنجز سے ہم نے نمٹنا ہے۔ کیسے نمٹنا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سجیشن ہے، کوئی ریکمنڈیشن ہے جو سچ سویرے کے توسط سے باقی پاکستانیوں تک آپ کنوے کرنا چاہیں، پہنچانا چاہیں، آپ یہ ہمارا پلیٹ فارم اویل کر سکتے ہیں۔ آپ نمبر ڈائل کریں گے 846606 راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے اگر آپ کال کر رہے ہیں تو 051 کو ڈائل کرنا مت بھولے گا۔ پاکستان کے باہر سے اگر پیارے پاکستان کو اپنے کچھ ریکمنڈیشن سجیشنز دینا چاہیں کہ دہشت گردی سے اور منشیات سے کیسے نمٹا جائے، تو جناب 0092 کا کوڈ ڈائل کرنا مت بھولیے گا۔ جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب۔ ہم نے سچ سویرا کے اسٹوڈیوز میں اپنے جس مہمان کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ذوالفقار علی گرمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سچ سویرا کے پروگرام میں۔ آپ پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہیں NARC میں۔ جناب آپ سے سر سب سے پہلے جس طرح ہم ڈرگس کی بات کر رہے تھے، منشیات کی بات کر رہے تھے، جناب منشیات کے حوالے سے آپ پلیز بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم اس چیلنج سے آپ کے خیال میں نمٹ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اتنا بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے پوری، اور پھر ہم آتے ہیں اپنے ملک کے لیے، جس طرح آپ بتا رہی تھیں کہ اتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس سے متاثر ہیں، تو یہ ایک بندہ بھی اگر اس میں لگا ہوا ہے تو اس ڈرگز کے ایڈکٹڈ ہے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے اسے۔ اس کے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو سورسز ہیں اس کے، جہاں سے یہ مل رہی ہے وہاں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہ سرعام ہر جگہ سے لوگ لے لیتے ہیں، ظاہر ہے جتنے لوگ نشہ کرتے ہیں انہیں یہ ڈیلی بیسس پہ ملتی ہے کہیں سے، تو پہلی تو یہ ہے کہ وہاں سے نہ ملے۔ اچھا، دوسری بات ہماری اپنے معاشرے کی ہے، ہمارے لوگوں کی ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب والدین ان پہ کنٹرول نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ وہ بری صحبت میں لگ جاتے ہیں، تو پورے معاشرہ اس میں کردار ادا کرے گا تو اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے خیال سے سورسز جو ہیں جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں وہیں پہ پابندی لگا دینی چاہیے؟ پہلے وہیں پہ پابندی ہو۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، سکول ہم بھیجتے ہیں پتہ نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے، یعنی یہ پورے معاشرے کا اس میں کردار ہے۔ ہم صرف گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جی گورنمنٹ کرے گی، یہ گورنمنٹ نہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے سب کو۔ اور جب ایک بچہ اس کھاتے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد بچے بھی پھر وہ دوسرے لوگوں میں پھیلاتا ہے، اپنی کمپنی میں پھیلاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر یہی دہشت گردی میں بھی یہی لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں، پیسے کی خاطر پھر بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ اور حالیہ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اسپیشلی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جو منشیات کی عادی ہوتی ہے وہ صرف اپنے دوستوں سے اور بری صحبت سے متاثر ہو کر ہوتی ہے۔ اگر جناب بچوں کی صحبت پر، ان کے پیئر گروپس پر اور ان کے سوشل سرکل پر کڑی نگاہ رکھی جائے، اسپیشلی گروئنگ ایج میں یا ایون ینگ ایج میں بھی، کیونکہ ینگسٹرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ کے بچے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں لیکن ان کے سوشل سرکل پہ، ان کے پیئر گروپس پہ نظر رکھنا جو ہے بہرحال والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کہیں وہ بری صحبت میں توڑ بیٹھ نہیں رہے، کیونکہ وہ صحبت جو ہے وہ ان کو منشیات کی لت لگا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جناب اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں، 846606 پر ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ جناب بات کریں ذوالفقار علی گرمانی صاحب سے، آپ کا تعلق NARC سے ہے، پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہیں۔ سر میں جاننا چاہوں گی کہ NARC میں آپ جو ریسرچ پروگرام ہے، سائنٹیفک پروگرام جس کو آپ لیڈ کر رہی ہیں، اپنے پروگرام کے بارے میں ہمیں کائنڈلی کچھ بتائیے گا۔ وٹ از دس پروگرام آل اباؤٹ؟ ہاں جی، ہمارا جو پروگرام ہے یہ چارہ جات کے حوالے سے نیشنل پروگرام ہے پاکستان میں، فارڈر ریسرچ پروگرام۔ تو ہم اس میں ریسرچ کرتے ہیں، مختلف اس کا جرم پلاز اکٹھا کرتے ہیں، باہر سے بھی، ابراڈ بھی اور پاکستان سے بھی۔ پھر ہماری کوارڈینیشن ہے صوبوں سے، کیوں ہم فیڈرل میں بیٹھے ہیں تو ہم کوارڈینیٹ کرتے ہیں صوبوں کو، وہاں پہ بھی اس ریسرچ میں ہم ہیلپ کرتے ہیں ان کی، پھر ورائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں،
یعنی مین ہمارے ادارے کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ریسرچ کرتے ہیں اور پھر نیڈ بیس ریسرچ کرتے ہیں جس کی ضرورت ہے جس علاقے میں اس حوالے سے، اور کوارڈینیشن کرتے ہیں پراونسز سے۔ تو جانوروں کے چارہ جات کے حوالے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو نیشنل لیول پہ جس طرح آپ نے بتایا، تو کن کن شہروں میں جو ہے آپ کی برانچز ہیں؟ ہمارے جو ہے نا فارڈر ریسرچ پروگرام میں مین جو پنجاب میں ہے وہ فارڈر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا ہے۔ پھر اسی طرح ایک زیادہ یہ کام نہیں کر رہے فارڈر پہ مختلف صوبے، لیکن ایک ایک دو دو آفیسز ہیں۔ اسی طرح ترناب پشاور میں بھی ہے ایک آفس فارڈر ریسرچ کا، اسی طرح کوئٹہ میں ہے، پھر سندھ میں ہے، ہر صوبے میں ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اسے اور بڑھایا جائے، کیوں جو ہم پورا چارہ جات پیدا نہیں کر رہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے جانوروں کی، اس لیے اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ تو سر یہ جو پروجیکٹ ہے جانوروں کے چارہ جات پہ، یہ ملک کی معیشت میں، یعنی کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو فائنینشلی بوسٹ کرنے میں کتنا رول پلے کر رہا ہے؟ ہمارا ملک مختلف جانوروں کی دولت سے مالا مال ہے، ہر قسم کے جانور ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ جانور جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے یہ بہت استعمال ہوتے ہیں، کہ اگر ایک گائے بھینس کوئی عورت رکھ لیتی ہے تو اس کے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے اس سے، اگر کوئی مرد رکھ لیتے ہیں جانوروں پہ، یہاں تک کہ پھر کسی بچے کی شادی پہ وہ کوئی جانور بیچ دیتے ہیں، ان کا دودھ بیچ کے ان کا گزر تو وقت گھریلو چلتا سیکٹر پہ اس رہتا طرح جانور ہے۔ کام گھریلو سیکٹر پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے۔ تو اوورآل پوری ہماری قومی آمدنی میں 11.5% جو ہماری قومی آمدنی ہے اس میں اس کا شیئر ہے لائف سٹاک کا۔ اچھا، اور پوری جو ایگریکلچر اکانومی ہے، ایگریکلچر میں اس کا 55% ہے لائف سٹاک کا۔ تو پاکستان میں 163 ملین ہیڈز لائف سٹاک ہیں، اور یہ 4% کے حساب سے پر ایئر انکریز کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اسی طرح پھر چارہ جات کی بھی ضرورت ہے، تو چارہ جات کی بہت اہمیت ہے پاکستان میں۔ سو جس طرح آپ نے گھریلو سیکٹر پہ کہا کہ مطلب خواتین بھی جو ہیں وہ اس کو رکھتی ہیں، سو جب آپ گھریلو سیکٹر کی بات کرتے ہیں یا ایون کمرشل سیکٹر میں بھی، تو ان کی خوراک کے حوالے سے آپ کہیں نہیں بتائیے گا کون کون سے ذرائع ہیں جن سے ان کی خوراک حاصل کی جاتی ہے؟ ہاں، ان کی جو ہے نا سب سے جو مین اس کی ہے، جانور رکھ لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ ان کی کیئر کرنا بہت کیئر بڑا کرنا مسئلہ ہے۔ زیادہ مسئلہ ہے۔ اب جانور رکھ لیں گے، اس کے چارے کا بندوبست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر چارہ ٹائم پہ نہیں ملے گا، صحیح نہیں ملے گا، اس کی ناقص ملے گا، جتنی اس سے پروڈکشن لینی ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے پہلے ہمیں چارہ جات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے ذرائع مین جو ذریعہ ہے وہ سبز چارہ ہے۔ جس طرح ہمارے لیے مین سٹیپل فوڈ ویٹ ہے، گندم ہے، مین ہماری غذا انسانوں کے لیے، تو جانوروں کے لیے جو مین غذا ہے وہ چارہ ہے۔ چارہ ہے جناب، اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن کالر کے بعد دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دبئی سے راجہ طویل کا بات کر رہا ہوں۔ دبئی سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کائنڈلی تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ طارق صاحب بات کریں جی۔ طارق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے صحیح کرنا پڑے گا۔ اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ جیسے یہ بچے چھوٹے چھوٹے سب یہ نشے میں پڑ جاتے ہیں، تو ان بچوں کو پہلے تو یہ پورا بھی بہت سارے لوگ بچے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نشہ بیچتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ جی آپ بتائیے، ہم سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی تو ان بچوں کو ایک ایسی جگہ میں جیسے اسکول ہوتا ہے، اس طرح کے کوئی ادارے بنا لیے جائیں، ان کو ایک قسم کا اپنے کنٹرول میں 5 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 4 سال کے لیے، 2 سال، ان کو گرفتار کر کے اندر رکھا جائے، اور اس کے بعد ان کو کام سکھائے جائیں اور ان سے کام لیا جائے۔ ان کو محنت مشقت بھی، یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کام نہیں، کچھ نہیں، پھر وہ غلط آدمیوں کے ساتھ جڑتے ہیں، جب بے روزگاری یہ وہ، تو اس میں ایک ادارے بنا دیے جائیں پورے، اور بیچنے والوں کو اسی میں گرفتار کریں، بالکل ٹھیک جی، اور ان بہت کو ان پہ کام لیا جائے، اور تو ان کو جو بچے تو ان کے کوئی ماں باپ کو کچھ ان کو دے دے، یعنی کہ ان کو کام سکھائے جائیں اس طرح سے، اور یہ آسانی سے کام ہو سکتا ہے جا کے، یعنی کہ ان کو ایسے کاموں کی طرف راغب نہ کیا جائے جہاں سے ان کے بگڑ جانے کا خطرہ ہو۔
بہت شکریہ طارق صاحب آپ کی کال کا. دبئی سے طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جناب ان کی سجیشن یقیناً بہت وزن رکھتی ہے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں پر ان کی پراپر ٹریننگ جو ہے پازیٹیو وے میں کرائی جائے, نہ کہ ایسے اداروں میں بھیج دیا جائے جہاں سے ان کی صرف برین واشنگ کی جائے. اور کچی عمر برین واشنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اس بات کو مد نظر رکھیے گا اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجتے ہوئے. جناب ساتھ سے پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سچ سویرا پروگرام میں. ہوں سندس سچ سویرا ٹیم کے ہمراہ. آج سچ سویرا کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں انٹرنیشنل اینٹی ڈرگز ڈے. جی بالکل, آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں عالمی یوم انسداد منشیات آبزرو کیا جا رہا ہے. ہر سال 26 جون کو جناب یہ دن آبزرو کیا جاتا ہے. اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں بیکاز جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں منشیات کے عادی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے, جس کی بہت بڑی وجہ جو ہے ایک تو معاشی ناہمواری ہے, یعنی کہ فائنینشلی وہ لوگ پرابلمیٹک ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہے سب سے بڑی وجہ جناب وہ سائیکالوجیکل ریزن ہے, یعنی کہ سائیکالوجیکلی ڈسٹرب لوگ ہوتے ہیں اور اپنی سائیکی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, کول ڈاؤن کرنے کے لیے, سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں جس میں جو ایسی چیز جس سے ان کی سائیکی جو ہے وہ سیٹسفائی رہے, جس میں منشیات, سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی اور شیشہ وغیرہ یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے جناب. تو کسی نہ کسی طرح سے اپنی فیلنگس کو, اپنی سائیکالوجی کو فار دا ٹائم میں کچھ دیر کے لیے, کچھ سیکنڈ کے لیے, کچھ منٹس کے لیے ریلیکس رکھنے کے لیے وہ ایسے جو ہیں وہ جھوٹے بہانے یا جھوٹے سہارے تلاش کرتے ہیں, جس کا براہ راست اثر جو ہے جناب ان کی صحت پر ہوتا ہے, ان کی صحت اثر انداز ہوتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے جناب, اور آپ بھی اگر ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو 846606 کے تھرو کر سکتے ہیں. سچ سویرا کی ٹیم نے آپ کے لیے ایک اسپیشل پیکیج بھی بنایا ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن آپ سے ایک بار پھر کراتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ذوالفقار علی گرمانی صاحب, پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہیں NARC, اور ہمیں جوائن کیا ہے ہماری گیسٹ ڈاکٹر سیدہ حبیبہ نے. السلام علیکم جی, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سچ سویرا پروگرام میں نیوٹریشنسٹ ہیں جناب, اور آج ہماری نیوٹریشنسٹ بات کریں گے ٹین ایجرس کی ڈائٹ کے حوالے سے, یعنی کہ بڑھتے ہوئے بچوں کی کیا خوراک اور غذائی ضروریات ہونی چاہیے اور ان کو کیسے فلفل کیا جائے. آپ سے ڈیفینیٹلی بات ہوگی, لیکن سچ سویرا کی ٹیم نے جناب انسداد منشیات, جس طرح آج عالمی یوم انسداد منشیات منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے جناب ایک اچھا سا پیکیج تیار کیا ہے. تو چلیے چل کر خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں. پوری دنیا کی طرح پاکستان میں عالمی یوم انسداد منشیات 26 جون کو منایا جاتا ہے. انسداد منشیات کا عالمی دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تحت 1987 میں پہلی دفعہ منایا گیا. پاکستان سمیت ایشیا میں 2 کروڑ 10 لاکھ خاندان منشیات سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان میں منشیات کا استعمال ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے نبرد آزما ہونے کی اشد ضرورت ہے. اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے سلسلے میں شعور و آگاہی پیدا کرنا اور ایک جامع حکمت عملی مرتب کرنا ہے. پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں روز بروز اضافے کی بڑی وجہ معاشی ناہمواری ہے. حکومت کو چاہیے کہ منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام اور اس کے استعمال کی حوصلہ شکنی کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد عوام تک یہ پیغام پہنچانا ہے: سے نو ٹو ڈرگز. جی بالکل ویورز, وی شوڈ سے نو ٹو ڈرگز, اور یہی ہے آج کے دن کا میسج, سے نو ٹو ڈرگز. اور یہ بات اگر ہم اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر نیشنل لیول پر, تو بلا شبہ کوئی وجہ نہیں کہ انٹرنیشنل لیول تک بھی ہم اپنے میسج کو جو ہے پھیلا سکتے ہیں, اسپریڈ کر سکتے ہیں. سے نو ٹو ڈرگز. آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں کون کون اس چیز کا عادی ہے, پہلے اس سے اس کا خاتمہ کیجیے گا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کالر کون موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم میڈم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. انعام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی, نام اللہ لکی مروت سے. جی, لکی مروت سے. انعام اللہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم, آپ کا آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے. جی بے شک. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اور میرے بچوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعلیم, علاج, روزگار, تحفظ, روشنی, ایون کہ 2 وقت
की मुतवाज़न रोटी, पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, हालांकि मुझसे ज़िंदगी की हर चीज़ पर टैक्स लिया जाता है। तो मैडम, मैं आपके मेहमान से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास मुजरिम, नशई या दहशतगर्द बनने के सिवा कोई रास्ता बचता है? थैंक यू सो मच। आपने तो दुखती हुई रग पे हमारी हाथ रख दिया। चलिए जनाब, आपने चूँकि जो हमारे गेस्ट है इसका सजेशन लेनी चाहिए, तो हम बढ़ेंगे जनाब जुल्फ़कार अली गुरमानी साहब की जानिब। सो जिस तरह उन्होंने कहा कि हम क्या करें, मेरे पास पीने का साफ़ पानी भी नहीं है, तो देयर इज़ नो अदर वे आउट कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस दहशतगर्दी या मंशियात की लत में वाबस्ता हो। देखें जी, इतना मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, 4 मौसम दिए हैं, ज़मीन बहुत है, अच्छी ज़मीन है, उसमें हम मेहनत कर सकते हैं। ये सिर्फ मायूसी की बातें सोचना, बैठ जाना, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें मेहनत करनी चाहिए, खा किसी शोबे में भी। हम जिस शोबे में मेहनत करेंगे उसी में अल्लाह ताला रोज़ी भी देगा, मुल्क भी खुशहाल होगा, हमारा घराना भी खुशहाल होगा। क्योंकि जो आप कम तो कर बी रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी बहुत चाहिए। शुक्रिया जी, इतना नेगेटिव खूबसूरत मैसेज दिया कि बी पॉजिटिव। और ये बात तो बारहा हम आपसे कहते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, रोज़ाना पता नहीं कितनी दफ़ा किन किन सोर्सेज से ये बात आपकी समातों को छूकर गुजरती है कि बी पॉजिटिव, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव यू विल लुक पॉजिटिव। इतनी बार सुनते हैं। सो काश कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए, अगर आपकी इस बात को, ये बात अगर आपके दिल में उतर जाए कि बी पॉजिटिव, सो कोई वजह नहीं है कि मायूसी कुफ्र वाली बात जो है आप उसी पर इम्प्लीमेंट करें। जनाब बढ़ेंगे डॉक्टर हबीबा की जानिब। सैयदा हबीबा से बात करना चाहेंगे, जिस तरह आज के दिन की अहमियत के हवाले से आप प्लीज़ कुछ रिकमेंडेशन दीजिएगा, आप कुछ बताइएगा कि ये जो दहशतगर्दी की और स्पेशली मंशियात की लत हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे की जड़ों को जो खोखला कर रही है, इससे कैसे निपटा जाए आपके ख्याल से? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। देखिए, एक तो ये अखलाकी लिहाज से भी बुरी बात है और मजहबी लिहाज से भी बुरी बात है। ख़ासतौर पे जो नशा है, इसके बारे में तो देखिए कि हमारे मज़हब में भी ऐसी हर चीज़ को इस खाने से मना किया है जो नशा जो है जिसकी वजह से हो। तो क्यों उसमें लोग जो हैं, बीइंग मुस्लिम, तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और इसकी बहुत सी रीज़न्स दी जाती हैं, गुर्बत इसकी एक रीज़न दी जाती है, लेकिन क्या सारे गरीब नशा करने लगते हैं? तो सब गरीब तो नहीं ऐसा करते, वो मेहनत भी करते हैं, वो और अमीर क्यों फिर नशा करते हैं अगर गुर्बत की वजह है लगते हैं। तो इसलिए ये जस्ट एक इजी सोल्यूशन लोगों को मिलता है कि वो अपनी परेशानियों से जो है वो निजात हासिल कर लेंगे। एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, जबकि उनको ये नहीं पता कि इस तरह से वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी मुतासिर कर रहे हैं, इसके अलावा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो माशरे का एक अच्छा फ़र्द, करामत फ़र्द नहीं रहते हैं, एक बोझ बन जाते हैं सोसाइटी पे। तो उनको इन सब पहलुओं पे सोचना चाहिए कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैयदा हबीबा। ये कोई रीज़न, ये कोई वजह भी नहीं है और ये कोई सोल्यूशन भी नहीं है। जब ये ना कोई वजह है अथेंटिक अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की, और ना ये सोल्यूशन है कि आप इस तरह करके जनाब टेंशन्स को जो है वो मतलब बलाई ताक रख सकते हैं, तो जब ना ये कोई सोल्यूशन है तो फिर आप क्यों इसके एडिक्टिव हो जाते हैं? इस पॉइंट पर ज़रा सोचिएगा और थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा। जनाब बढ़ेंगे जुल्फ़कार अली गुरमानी साहब की तरफ। प्रिंसिपल हैं आप साइंटिफिक ऑफिसर के। बात हो रही थी आपसे जानवरों की खुराक के हवाले से, क्योंकि चारा जात के हवाले से आपकी स्पेशलिटी है, तो इस हवाले से काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, जानवरों की जो खुराक के मेन ज़राए हैं, मैं पहले बता रहा था कि मेन है चारा, सब्ज़ चारा। उसके बाद जितनी फसलें हैं वो सारे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं उसके चारे में। जितने दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते इस्तेमाल होते हैं। फसलें जब काटी जाती हैं उसका भूसा इस्तेमाल करते हैं जानवर। क्रॉप रेजिड्यू, जो भी फसल का बचा खुचा हम दाना ले लेते हैं, बाकी जो बचता है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम खल है, वंडा है, दूसरी चीज़ें भी उन्हें देते हैं उनकी कमी पूरी करने के लिए। उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन का हिसाब रख के। तो इसलिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं इसके। खुश्क चारा है। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं कि साइलेज बनाते हैं। जैसे हम अपने इंसान अचार इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक साइलेज जानवरों में चारा का अचार है। ठीक है ना। उसे हरा काट के उसको पेट्स बना लिए जाते हैं, उसमें दबा दिया जाता है, उसमें कोई एयर ना रहे, प्रेस करके ऊपर पॉलीथीन शीट लगा के उसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फिर जो कमी के दौरानी है, जिस वक्त चारा हमें पूरा नहीं मिलता, उस वक्त वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी तरह ये जो खुश्क चारा हम करते हैं, जिस वक्त हमारे पास चारा ज़्यादा हो, कोई एक सीज़न ऐसा आता है वहाँ चारा ज़्यादा होता है, कुछ सीज़न में कम होता है।
جب زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت چارے کو خشک کر کے رکھ لیا جائے، وہ بھی جانوروں کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اس لیے یہ مختلف ذرائع ہیں اس کے چارہ جات۔ تو جناب ملکی سطح پر اگر بات کی جائے موسمی اعتبار سے، کیونکہ پاکستان کو جناب آپ نے بھی کہا کہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے ہر موسم سے نوازا ہے، سو موسموں کے اعتبار سے کیسے حفاظت کی جائے چاروں کی؟ ہاں، موسمی اعتبار سے جو چارہ جات پاکستان میں کاشت ہو رہے ہیں ان میں موسم سرما میں جو ہیں، موسم سرما میں برسیم ہے، لوسرن ہے جسے الفالفا بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جئی ہے، یہ مین چارہ جات ہیں موسم سرما کے، اور ان کو پھر مکس جئی لوسرن میں بھی مکس کر کے کاشت کی جا سکتی ہے اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے، اور برسیم میں بھی مکس کر کے کاشت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے موسم گرما کا سیزن، تو موسم گرما میں جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، اچھا پھر ماٹ گراس ہے، اس کے بعد ایس ایس ہائیبریڈ ہے، رواں ہے، گوارا ہے، یہ مین چارہ جات ہیں موسم گرما اور سرما کے، اور خصوصاً چند ایک چارہ جات ایسے ہیں جو سال ہر سال رہتے ہیں، ان میں یہ لوسن ہے، اگر ان کی صحیح دیکھ بھال کی جائے تو یہ کئی سال تک چل سکتا ہے، چارہ دے سکتا ہے، اور اسی طرح ماٹ گراس ہے، ماٹ گراس بھی اگر اس کی کیئر کی جائے، اسے صحیح فرٹیلائزیشن ہر مارٹ سال گراس دی۔ کے ہاں بارے جی، میں پلیز کچھ بتائیے گا ہمارے ویورز کو۔ ہاں، میں ماٹ گراس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ماٹ گراس ایسا چارہ ہے جو پورا سال رہتا ہے، اچھا، خراب نہیں ہوتا ہے، ہر سیزن میں، ہر موسم میں چلتا ہے۔ چلتا ہے، ہرا رہتا ہے، صرف شمالی علاقہ جات میں یا جہاں زیادہ سردی ہے مہینہ 2 مہینے کے لیے ڈارمنٹ ہو جائے گا، پھر چلتا رہے گا، اچھا، اور ایک دفعہ لگانا پڑتا ہے، کاشت ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کی تو پیداوار اسے بھی، کاشت کیسے کیا جاتا ہاں ہے؟ اسے کاشت اس طرح کیا جاتا ہے، اس کی کلمیں بنا لی جاتی ہیں، اس کا سیڈ نہیں ہوتا، اچھا، اس کی کلمیں بنا کے اس میں اس طرح ہے جس طرح ہم شوگر کین کی کلمیں بناتے ہیں اس کی، اچھا اس کی ایک آنکھ زمین سے اوپر ہو، ایک آنکھ زمین کے نیچے ہو، اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے زاویے سے اسے لگانا ہے، اس کے بعد اسے لگا کے اچھی طرح پریس کر کے پھر پانی لگا دیا جائے، اور اس کو لگانے کے بعد ایک تو کلموں سے لگ گیا، دوسرا جڑوں سے بھی لگتا ہے، اچھا، جڑیں نکال کے اس کی جڑیں علیحدہ کر کے ایک ایک جڑ اسے بھی اسی طرح لگا دیا جائے، اور پریس کر کے پھر پانی لگا دیا جائے، اس سے اس کی مورٹیلٹی بہت کم ہے، بہت زیادہ تعداد میں یہ شگوفے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے نا پھر سال ہر سال چلتا رہے گا۔ چلتا رہتا ہے جناب۔ ویری نائس۔ اسمارٹ گراس کے بارے میں ذوالفقار صاحب نے بتایا، مزید ان سے جانیں گے، لیکن بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ کی جانب، جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں، اور آج ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ سے بات ہوگی ٹین ایجرز کی ڈائٹ کے حوالے سے، کہ بڑھتے ہوئے بچوں کی گروئنگ ایج میں ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اور کیا کچھ کمی ہے جو رہ جاتی ہے۔ جناب بہت اچھا آج کا ٹاپک ہے جس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، سو بڑھتے ہوئے بچوں کی گروئنگ ایج میں نیوٹریشن کے حوالے سے پلیز کچھ بتائیے گا کہ کیسی ہونی چاہیے۔ سندر، ایسا ہے کہ جو گروئنگ ایج کے بچے ہوتے ہیں یا ٹین ایجرز ہوتے ہیں، اس میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، اپنے پیئر پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، میڈیا کا جو ہے اس سے بہت زیادہ انفلوئنس لیتے ہیں، اور اسی طرح سے پیرنٹس کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس ٹائم ان کی آئیڈینٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ان کی جو فزیکل نیڈس ہیں، جو کیونکہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سی جنک فوڈ اور اس طرح کی چیزیں لینے لگتے ہیں، جبکہ یہ ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ نیوٹریشیس ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تاکہ ان کا جو بونز ہیں اسپیشلی ان کی گروتھ جو ہے یا پیک بون میس حاصل کیا جا سکے، ان کی گروتھ جو ہے وہ میکسیمم ہو سکے، مسلز ہیلدی ہو سکیں، نیو سیل ان کی باڈی میں بن رہے ہیں وہ جو ہیں ان میں کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو، اسپیشلی آئرن اور کیلشیم یہ بالکل ان کی کمی نہ ہو، کیونکہ ان کی گروتھ کے لیے ان دو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ ان کی ڈائٹ میں ضرور میکسیمم تعداد میں ہوں کہ ان کو کوئی کمی نہ ہو۔ ویسے تو ان کی ہر چیز ان کو ایسی لینی چاہیے جو کہ نیوٹریشیس ہو، لیکن کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ان کی ڈائٹ میں بہت زیادہ جنک فوڈ جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، جیسے وہ چونکہ پیئر پریشر ہوتا ہے، مل کے وہ ٹیسٹی فوڈ کو چوز کرتے ہیں، اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ کے لیے کیا ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیلدی فوڈ کے لیے اتنی جگہ نہیں رہتی ہے۔
اور جس کی وجہ سے ان کی فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے. تو جناب جنک فوڈ کی یا صحیح ڈائٹ اگر آپ کے بچے نہیں لے گروئنگ ایج میں ان کی فزیکل کے ساتھ مینٹل ہیلتھ بھی بہت متاثر ہوتی ہے. اور عموماً پیرنٹس فزیکل ہیلتھ پہ تو کانسنٹریشن ان کی رکھتے ہیں کانسنٹریٹ کرتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ پہ توجہ جو ہے وہ عموماً نہیں دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اویئرنیس جو ہے کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ کاؤنسلنگ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر حبیبہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ کنفیوژن کا بچے شکار ہوتے ہیں. تو کنفیوژن جو ہوتی ہے کیونکہ دنیا جو ان پہ آشکار ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے دنیا کے راز جو ہے اسے اس پہ کھل رہے ہوتے ہیں, تو کنفیوژن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. کنفیوزنگ اسٹیج پر پیرنٹس کی ٹیچرس کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہی بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی جناب کے پیئر گروپس جو ہیں, دوست احباب جو آپ کے بچوں کے کون ہیں, تو ان کے دوستوں پر بھی کڑی نظر رکھنی چاہیے ان کے ساتھ ساتھ. سو نیوٹریشس ڈائٹ میں جیسے کہ آپ نے کہا کیلشیم اور آئرن کی کمی جو ہے وہ اس کا فقدان نہیں ہونا چاہیے. تو کون سے فوڈ گروپس ہیں جن کو لے کر جو ہے کھا کر جو ہے وہ اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ اسپیشلی میں فوکس کروں گی جیسے آئرن ہے, تو آئرن جو ہے اس کا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی نئے سیلز بنتے ہیں آئرن اس کا حصہ ہوتا ہے. سو اب جو گروئنگ ایج میں بچہ ہے اس کو نئے سیلز بن رہے ہیں, اور آئرن جو ہے اس کی ایک بہت ہی بیسک نیڈ ہے. اگر آئرن ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر نئے سیل بننا جو ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں بن سکیں گے. اسی طرح سے آئرن جو ہے وہ آکسیجن کو بھی کیری کرتا ہے. ہیموگلوبن جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. مایوگلوبن جو کہ مسل سیلز ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے, مسل پروٹینز ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ مسلز کا بننا اور نیو سیلز کا بننا اس کے لیے آئرن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آئرن ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ لیتھارجک فیل کرے گا, اتنا انرجیٹک نہیں ہوگا, بیہیویئر بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ اتنا اچھا اس کا بیہیویئر بھی نہیں ہوگا, کام میں اس کا دل نہیں لگے گا, وہ پڑھائی میں اسٹڈیز میں بھی فوکس نہیں کرے گا, کنسنٹریشن بھی پور ہوگی, اور آئی کیو لیول بھی ایسے بچوں کا لو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی ایک جو آئرن ڈیفیشنسی ہے اس پہ فوکس کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آئرن جو ہے وہ اینیمل سورس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور پلانٹ سورس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اینیمل سورس سے جو آئرن حاصل کیا جاتا ہے یہ کہہ لیں کہ اس کی ایبزارپشن زیادہ تیزی سے ہوتی ہے بنسبت جو پلانٹ سورس ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ کمبینیشن ہو کے پلانٹ سورس اور اینیمل سورس کا آئرن مکس کر لیں, یعنی کہ میٹ سے آپ کو آئرن حاصل ہوتا ہے, اسی طرح سے لیگیومس جیسے کہ لوبیا وغیرہ ہو گیا, مٹر ہو گئے, ان سے بھی حاصل ہوتا ہے. اگر ان کو ملا کے پکایا جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اینیمل سورس سے آئرن ہے اس کا جو ہیم پارٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو پروٹین جو آئرن جو ہے پلانٹ سورس سے حاصل ہو رہا ہے اس کی ایبزارپشن کو بھی انہینس کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا سبزی اور گوشت کا کمبینیشن جو ہے سبزی اور گوشت کا کمبینیشن ہوگا, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ سبزیاں بھی ملیں گی, اس سے اور نیوٹرینٹس بھی ملیں گے, پلس آئرن کی جو ایبزارپشن ہے وہ بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے جو پلانٹ سورسز ہیں اس میں دیکھیں جیسے پالک آ جاتی ہے, لیٹس آ جاتا ہے, اینیمل سورسز میں میٹ, پولٹری, فش یہ سب آ جاتے ہیں, مٹر ہے, لیگیومس جیسے میں نے مینشن کیا یہ آئرن کا بہت اچھا سورس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی ڈائٹ میں اگر وہ شامل رکھیں تو آئرن جو ہے وہ کافی مختصراً یہ کہ جتنے بھی نیوٹریشس ویلیوز ہیں ویکلی بیسس پر اپنے بچوں کو ضرور دیں, اور ایک ڈائٹ پلان ایسا مرتب کریں کہ ایک ویک میں جناب کہ آپ کو پلسز ہوں گی, دالیں, سبزیاں, گوشت وغیرہ سبھی چیزیں جو ہیں آپ کے بچوں کو ملے. اور جیسا کہ ڈاکٹر سعیدہ نے کہا کہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن, سبزیاں اور گوشت کا کمبینیشن جو ہے وہ نیوٹریشس ویلیوز کو انہینس کرتا ہے. سو آپ اگر گھر میں دالیں بنائیں, چنے بنائیں, جو بھی آپ پلسز میں لے رہے ہیں, سبزیاں اسپیشلی سبزیاں اگر لے رہے ہیں اس میں اگر تھوڑی سی کوانٹٹی گوشت کی ایڈ کر لیتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ کھائیں, لیکن تھوڑا سا اگر اس میں مطلب تھوڑا سا میٹ فلیور بھی آ جائے گا اور میٹ کی نیوٹریشس ویلیوز بھی آ جائیں گی تو ایک بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے. جناب ڈاکٹر سعیدہ سے اگر آپ بات کرنا چاہیں, اپنے بچوں کی کچھ پرابلمس بتانا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, اگر آپ کے گھر میں ٹین ایجرز بچے موجود ہیں, ان کی ڈائٹ کے حوالے سے, ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. 846606 نمبر ڈائل کر کے راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے اگر کال کریں تو 00 پاکستان کے باہر سے 0092 مت ڈائل کرنا بھولے گا, راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے 051 کو ڈائل کرنا مت بھولے گا. اور آج اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل اینٹی ڈرگس ڈے کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی پاکستان میں منشیات کی کمی کو جو ہے وہ منشیات کو کیسے کم کیا جائے اور اس کمی کو کیسے یقینی بنایا جائے, اس حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس کوئی فروٹفل ریکمنڈیشنز ہیں, سجیشنز ہیں, تو وہ بھی آپ سب سرہ کے توسط سے دے سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. 846606. جناب بات کریں گے ذوالفقار علی گرمانی صاحب کی جانب بڑھیں گے. سر آپ سے جانوروں کے چاروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو کہ آپ کی اسپیشلٹی جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ میں NARC سے آپ کا تعلق ہے. سو آپ نے اس میں چارہ کی مارٹ گراس کی بات کی, لیکن ایک جنرلی مطلب پوچھنا چاہوں گی, سب چارہ ہو گیا, مارٹ گراس, کوئی بھی چارے کی فارم ہو, ایک اچھا متوازن
چارے کے لیے، صحت مند کے لیے، کس طرح سے کاشت کیا جاتا ہے اس کو؟ چارے کو کاشت کرنے کے مختلف چارہ جات ہیں، ان کے مختلف طریقہ کار ہیں کاشت کرنے کے. تو جس طرح مارٹ گراس کے حوالے سے ہو رہی تھی بات، تو مارٹ گراس کو کلموں سے کاشت کیا جاتا ہے، جڑوں سے کاشت کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو جئی ہے سیڈ سے کاشت کی جاتی ہے، برسیم ہے، لوسن ہے، ایسس ہائیبرڈ ہے، گوارا ہے، یہ مختلف سارے بیج سے کاشت کیے جاتے ہیں. ان سب کے لیے پھر مختلف کھادیں ہیں، مختلف زمینیں ہیں، مختلف ایریاز ہیں، کس طرح ان کو کاشت کرنا ہے، کس طرح اور اس کی زمین کی پیداوار تیاری کیسے کرنی. بڑھایا جائے؟ اس کی جو پیداوار کو بڑھانے کے عوامل ہیں وہ بہت ضروری اور بہت اہم سوال ہے. یہ خصوصاً لوگ جب چارہ جات کاشت کرتے ہیں، اس کی جب زمین کا انتخاب کرتے ہیں، وہ اچھی زمین کا انتخاب نہیں کرتے. ہاں، سب سے فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہے، بیسک اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ ادھر آ کے وہ گندم کاشت کرنی ہوگی، کوئی اور چیز کاشت کرنی ہوگی، اس کے لیے اچھی زمین رکھیں گے. جب چارہ جات کی باری آئے گی تو ایسی زمین جس میں پروڈکشن اچھی نہ ہو، فصلوں کی اچھی. سب سے پہلے یہ ہے کہ زمین کا انتخاب اچھا کرنا چاہیے. پھر جب دوسرا سٹیپ آتا ہے زمین کی تیاری اچھی کرنی چاہیے. زمین کی تیاری جناب موسٹ بیسک سٹیپ، اور اگر زمین کی تیاری اچھی ہوگی تو کاشت جو ہے آپ کا چارہ جو ہے وہ اچھا کاشت ہوگا. اسی بات کے ساتھ جناب ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے کمرشل بریک کی طرف جانب بڑھنا ہے، تو اچھا سا میسج آپ سے دینا چاہیں گے. جاتے ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں چارہ جات کے حوالے سے جو جانور پالتے ہیں لوگ، ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جانور رکھنے سے پہلے چارے کا بندوبست کرنا چاہیے ان کو. کیوں جو بہت سارے ڈیری فارمر اس وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، اچھی گائیں لی ہیں، شیڈ بنائے ہیں، چارے کا بندوبست نہیں ہوا ان سے، وہ سارا فارم ناکام ہو گیا ہے. بہت شکریہ جی. چارے کا انتخاب جو ہے، زمین کے بعد چارے کا انتخاب جو ہے بہت ذرا ضروری ہے. کہ آپ جانور تو رکھ لیتے ہیں لیکن چارہ ہی ان کے لیے اچھا پرووائڈ نہیں کرتے، مطلب اسی لیے جو ہے وہ مطلب پراپر گروتھ نہیں کر پاتے ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا سچ سویرا پروگرام میں آپ تشریف لائے. جناب اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے سچ سویرا میں بریک کا. ڈاکٹر سعیدہ تو ہمارے ساتھ رہیں گی، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. وہ کون گیسٹ ہیں بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد. سچ سویرا کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز، ایک بار پھر سے سچ سویرا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سندس مستقیم، سچ سویرا ٹیم کے ہمراہ. 12 بجے تک کا ہمارا آپ کا یہ ساتھ ہے، اور اس ساتھ میں ہمیں آپ کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا. آپ کا ساتھ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں 846606 نمبر کے تھرو. راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے اگر آپ کال کر رہے ہیں، ڈونٹ فرگیٹ ٹو ڈائل 051. پاکستان کے باہر سے اگر کال کریں 0092 کو ڈائل کرنا مت بھولیے گا. جناب بات ہو رہی ہے آج انٹرنیشنل اینٹی ڈرگس ڈے کے حوالے سے، جو بالکل عالمی یوم انسداد منشیات کا دن پوری دنیا میں آج پاکستان سمیت آبزرو کیا جا رہا ہے. ہر سال 26 جون کو یہ دن آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد منشیات کی روک تھام کے حوالے سے شعور و آگاہی جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے وہ بیدار کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے. اس حوالے سے جناب اگر آپ کے پاس کچھ فوڈ ریکمنڈیشنز ہو، سجیشنز ہو، سچ سویرا کے توسط سے آپ باقی پاکستانیوں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں کہ کیسے اپنے پیارے ملک پاکستان کو جو ہے وہ منشیات کی لعنت سے نجات دلائی جائے. اس پہ بات کرنے کا اگر آپ کو آج سے پہلے موقع نہیں ملا، so certainly okay, we are providing you this platform. You are much more than welcome to dial 846606. well جناب کچھ کہتے ہیں جناب کچھ معاشی ناہمواری کی وجہ سے، کچھ سائیکالوجیکل ایفیکٹس کی وجہ سے پاکستان میں جناب حکومت سمیت ہمارے ڈفرینٹ ادارے جو ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں اور کیا رول پلے کرنا چاہیے، the most important question. so اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہمیں انفرادی سطح سے لے کر معاشرتی سطح تک کیا رول پلے کرنا چاہیے، اور ہم کتنا رول پلے کر رہے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں 846606 your very number to dial. جناب ہم نے بات کی تھی کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہوں گی جو کہ ہمیں جوائن کریں گی. سو کیوریوسٹی کو ختم کرتے ہیں، آئی گیس آپ کا ان سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سمینہ وقار صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ نیوز اینکر ہیں
اور نیشنل ٹیلی ویژن پر جو ہیں وہ آپ اینکرنگ کرتی ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں سچ سویرا کے پروگرام میں. آج آپ سے بہت مزے مزے کی گفتگو ہوگی, کچھ آپ کی پرسنل لائف کو بھی چھیڑیں گے, کچھ پروفیشنل لائف سے بھی کچھ سیکھیں گے. جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہماری بہت اپنی ڈاکٹر سیدہ حبیبہ, نیوٹریشنسٹ ہیں, اور آج ڈاکٹر سیدہ حبیبہ سے بات ہو رہی ہے بڑھتے ہوئے بچوں کی ٹین ایجرز کی ڈائٹ کے حوالے سے. نیوٹریشس ویلیوز ان کی کیا ہونی چاہیے اور ان کی نیوٹریشس کمیوں کو جو ہے وہ کیسے پورا کیا جائے. تو اگر آپ کے گھر میں بھی ٹین ایجر بچے موجود ہیں اور آپ کو کچھ پرابلمس ہیں, جناب کھاتے ہی نہیں ہیں, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, تو کون سا مسئلہ ہے اور مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے, کیا سولوشن ہے, آپ ڈاکٹر سیدہ حبیبہ سے پوچھ سکتے ہیں 84666006 نمبر کے تھرو. جناب بات کریں گے سمینہ وقار صاحبہ سے. آپ سے سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ نیوز اینکرنگ کا شعبہ جو ہے اس کے لیے آئی ووڈ پرسنلی سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے اکارڈنگلی ہے. دس از واٹ آئی ہیو آبزرو. سو آپ کو خود معلوم تھا ہمیشہ سے ہی کہ آپ جو ہیں وہ بنی ہی پیدائشی نیوز اینکر ہیں یا آپ جو اتفاقاً اس شعبے میں آئیں؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے بلایا اس کے لیے شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ مجھے نہ میرے اندر کوئی اینکرنگ کا جراثیم تھا, نہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا کہ مجھے اینکرنگ کرنی ہے, نہ میں نے ایسا کبھی سوچا تھا. نیور ایور ان مائی لائف. میں ایک ہاؤس وائف تھی, میرے ماشاء اللہ اس وقت 3 بچے تھے. اور شادی کے 3 بچوں کے بعد آپ آئی؟ جی بالکل, ایگزیکٹلی. اور وہ اسکول گوئنگ تھے, بلکہ جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ اس وقت آئی گیس کلاس نرسری میں تھی شاید, اور لیکن اسکول جاتے تھے. اور بڑے جو ہیں وہ اوبویسلی بڑی کلاسز میں تھے. تو میں بس ویسے ہی ایک دن میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ دراصل میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں میری جگہ ان کو اس فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ان کو بہت زیادہ نیوز اور کرنٹ افیئرز اور یہ سننا اور مطلب بہت زیادہ ان ٹچ رہنا, اخبار پڑھنا, یہ بہت زیادہ وہ اس فیلڈ میں تھے. تو مجھے جب خیال آیا, انہوں نے جب دیکھا تو مجھے انہوں نے اچانک ایک دن نیوز ہم دیکھ رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ بہت زیادہ آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہے اور تم بالکل گھبراتی نہیں ہو, شائع نہیں ہوتی, تم کسی بھی نئے بندے سے بھی ملتی ہو تو فیل نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. تو نیوز شاعری کا بھی نہیں, شائع مینس کہ مجھے مطلب مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی کسی سے بات کرتے ہوئے, گھبراتی نہیں, کانفیڈنٹ. یا تو جب انہوں نے مجھے تھوڑا سا کہا کہ آپ ٹرائی کرو نیوز اگر سمجھتی ہو تو, میں نے کہا اوکے. ہی از دی ون ہو موٹیویٹڈ یو ایکچولی. آف کورس, بالکل. اور بس ایسے مذاق میں بات ہوئی, کوئی اتنی سیریسلی بات بھی نہیں تھی, بس ہم نے اس کو سنا کر دیا. خیر وہ نیوز اور یہ سارا کچھ تو چونکہ گھر میں میرے والد صاحب بھی بہت زیادہ ہمیشہ سے نیوز اور کرنٹ افیئر, تو وہ ایک سننا اور ایک دیکھنا اور جاننا, اور ہر وقت اگر آپ ڈرامہ بھی دیکھنا چاہ رہے تو نہیں آپ نے نیوز سننی ہے, آپ نے گھر میں آپ کا آلریڈی ٹرینڈ تھا, یہ ایک ٹرینڈ تھا, لیکن ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میڈیا میں آنے کا. تو خیر بس وہ میں آڈیشن دینے کے لیے چلی گئی. جب آڈیشن دینے کے لیے گئی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ میرا خیال تھا کہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن بڑی جلدی میں سلیکٹ ہو گئی ماشاءاللہ. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جلدی سلیکٹ ہونے کی وجہ شاید میرا بولنا اور انداز تو اتنا تھا یا نہیں, لیکن شاید میری اس وقت کی اپیرنس تبھی آپ سلیکٹ ہو گئی. وہ شاید ان کو لگا کہ کیمرے کے لیے شی از فٹ. تو پھر انہوں نے مجھے کہا ایک پیپر دے دیا ایسے ہی, پڑھو. میں نے پڑھ دیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا یس یو آر سلیکٹڈ. اور اس وقت تقریباً 80 لڑکیاں تھیں, ینگسٹرز جو میرے ساتھ تھیں. ہم 2-3 اس میں میرڈ تھیں, باقی سب انمیرڈ تھیں, لڑکیاں تھیں انمیرڈ تھیں, جس میں سے ہم 5 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے سر. آؤٹ آف 80. واو, سپر. 5 لوگ تھے. تو ان میں سے بھی پھر 2 نہیں چل سکے تو وہ چلے گئے, پھر 3 لوگ ہم رہ گئے. اب 3 میں سے بھی اس وقت باقی سارے جا چکے, میں رہ گئی ہوں. اچھا, یو آر دی اونلی ون آؤٹ آف 80. جی ہاں, جو میرے ساتھ جنہوں نے جوائن کیا تھا. سو بس دس از اسٹوری کہ پھر جب میں آ گئی تو ہاں جی, آنے کے بعد یس بالکل پھر میں نے بہت محنت کی. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں سیکھوں جتنا زیادہ ہے. اپنے تلفظ کے بارے میں خود بہت زیادہ کانشیس ہوتی تھی. یہ جو لغت کی بکس ہیں ان میں دیکھتی تھی, پھر میں کسی بھی استاد جو بھی میں سمجھتی ہوں کہ یس یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں, ان سے ضرور پوچھتی تھی کہ جی یہ لفظ ایسا ہے, اس کو کس طرح ادا کرنا, یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. تو وہ, اور آج تک میں پوچھتی ہوں. آج بھی مجھے کسی لفظ پہ اگر میں نے وہ پڑھا بھی ہو, لیکن مجھے اگر کسی اور سے میں سن لوں تو میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے میں غلط پڑھتی رہی ہوں, شاید یہ ٹھیک ہے, پتہ نہیں کون سا غلط ہے, کون سا غلط ہے. تو پھر اس کو بھی کوشش کرتی ہوں. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ تو ہونا